एपिसोड 65। अलग सुबह दोनों लॉन में बैठी थी। रात की फिल्म जेर बहस थी। फायजा को हीरोइन का लिबास पसंद आया था। चंदू को हीरो के बोलने का अंदाज अच्छा लगा था। ऐसे ही वक्त में फायजा की नजर रिजवान पर पड़ी। वो हलक के बल चीखी, मामू कम ऑन प्लीज। वो हवेली से निकलकर दारे की तरफ जा रहा था। केकर की मिसवाक से दांत साफ करा था। आवाज सुनकर पलटा और लॉन में आ गया। फायजा ने घास पर अपनी चादर फैला दी। वो चादर इकट्ठी करके घास पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। मैं इस काबिल नहीं हूं। क्या बेटी भी कह सकती है कि उसका बाप इस काबिल नहीं है? फायजा ने कहा तो वो लाजवाब हो गया। मुझे बुलाया था, खैरियत? फायजा ने कनखियों से चंदू को देखा। झिझकते हुए बोली, चंदू माही आपसे कोई बात करना चाहती है। हाँ बेटी, बताओ क्या प्रॉब्लम है? चंदू गड़बड़ा गई और फायजा को गुस्से से घूरने लगी। रिजवान ने अपना सवाल दोहराया तो वो सर झुकाकर बोली, मामू, मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर मुझे यकीन हो जाए कि आप मेरी दरख्वास्त मान लेंगे तो मैं कुछ कहने की जुर्रत करती हूँ, वरना लब बसता रहती हूँ। घबराओ नहीं बेटा, बोलो। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर करूंगा। गौर नहीं, अमल। ओके, कोशिश करूंगा। नहीं मामू, ऐसे नहीं। मेरे सर पर हाथ रखकर वादा करें कि आप मेरी बात मानेंगे। रिजवान चौंक गया, सोच में पड़ गया। फिर सर झुकाकर बोला, चंदू, तुम बहुत प्यारी हो। अल्लाह तुम्हें और हुस्न दे। मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, मगर बेटी, मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। मैं शादी नहीं करना चाहता। वो बुरी तरह चौंकी। मामू, क्या पहले भी किसी बेटी ने आपसे ये मुतालबा किया है? हाँ। मेरे खानदान को शायद इसके अलावा मुझसे कुछ दरकार नहीं है। यानी आपने कई बेटियों को इनकार कर दिया। मुझे भी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप माने या ना माने, मैं कहना चाहती हूँ कि आप शादी कर लीजिए। नहीं। फायजा और चंदू बहस पर कमर बस्ता हो गई। वो गुफ्तगू में उनसे हारने वाला नहीं था, मगर दम बदम पसपाई इख्तियार करता जाता था। घंटे भर से ज्यादा वक्त गुजर गया। धूप सर पर आ गई। रिजवान लड़कियों को मुतमईन ना कर सका कि एक औरत की बेवफाई या हालात की एक मर्तबा की बेरुखी को पत्थर पर कंधा करके तारिक को दुनिया हो जाना चाहिए। वो बेबस हो गया और कोई जवाब ना बन पड़ा तो एकदम बिगड़कर मुनकिर हो गया। चंदू का चेहरा धूप में तमतमाने लगा था। उसने थक कर अपने हाथ जोड़े और शिकस्त खुर्दा लहजे में बोली, अगर आप मेरी बात मान लेते तो मुझे नई जिंदगी मिल जाती, इस खानदान में मकाम मिल जाता। उसने कुछ इस बेबसी से कहा कि रिजवान दिल थाम के रह गया। उसे देखने कयामत साबित हुआ। कई लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, ओके, अगर तुम्हें मेरी शादी से इतनी खुशी होती है तो मैं सर झुका लेता हूँ। अचानक धूप में बरसात बरसने लगी। उसका चेहरा गुलो नूर की आमाज का बन गया। जोश से फायजा के गले लग गई और लरसती आवाज में बोली, देखा फायजा, मामू ने मेरी बात मान ली ना? फायजा के रोम रोम से खुशी फूट रही थी। तुम बड़ी लकी हो चंदू। रिजवान कुछ देर चंदू के खुशी से दमकते चेहरे को देखता रहा, फिर वो उठ गया। उसी ग्रासी प्लॉट से निकलकर वो रविश पे जा खड़ा हुआ। पलट कर देखे बगैर बोला, जिंदगी में पहली बार मुझे हारने में भी मजा आया है। फायजा बोली, मुझे यकीन नहीं आता कि मामू जिद के बगैर इतनी जल्दी मान गए। मुझे तो लगता है तुम्हारे ननियाल ने आज तक भरपूर कोशिश की ही नहीं थी। नहीं चंदू, ऐसी बात नहीं। बाबा ने बड़ी कोशिश की थी, 2 दिन यहाँ रखा। इस दौरान यही किस्सा छड़ा रहा, मगर मामू लाताल्लुकी से बैठे हूँ हाँ करते रहे। सच कहती हूँ, तुम्हारी आंखें बोलती हैं और मुकाबिल को बोलने पर मजबूर कर देती हैं। फिर दोनों बीवी अम्मा को खुशखबरी सुनाने के लिए उठ गईं। रिजवान की शादी के लिए रजामंदी की खबर हवेली में आग की तरह फैल गई। रिजवान की दिल से तकरीम करने वालों को जहाँ खुशी थी, वहाँ हैरत भी थी कि जो बात खानदान के बड़े ना मनवा सके वो चंदू ने मना दिखाई थी। फायजा ने चंदू को क्रेडिट देने में रत्ती भर भी बुखल से काम ना लिया। शाम को हस्बे मामूल जमने वाली महफिल में हमेशा खामोश बैठकर रिजवान की बातें सुनने वाली बीबी अम्मा बच्चों की तरह खुशी से चहक रही थी। दिल में छुपे हुए उसके अरमान लबों पर मचल रहे थे। उसने चश्मे तसव्वुर में छोटे भाई के सर पर सहरा बांध लिया था। अब नौकरों और बेटियों को ख्याली पुलाव पकाकर पेश कर रही थी कि कैसे हवेली सजाई जाएगी, कितनी धूमधाम से बारात रवाना की जाएगी और क्या कुछ पका खिलाया जाएगा। सफिया ने रंग में भंग डाला, अम्मा, आप तो ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए बैठी हैं जैसे मामू की शादी हवेली में होगी। बेबी ने नाक मुंह चढ़ाई।
کیا حویلی میں میرے ویر کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، مگر آنا جانا بڑے ماموں آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ بی بی کو ایک ذرا چپ لگی، پھر ہاتھ نچا کر بولی، اٹھاتے رہے، پرواہ نہیں، میں اپنے ویر کو اپنے ہاتھوں سے سہرا باندھوں گی، بارات لے کر جاؤں گی، یہ خوشی میری حویلی میں ہی منائی جائے گی۔ اگر آج میر صاحب زندہ ہوتے تو جشن کا سما ہوتا، فخر سے ان کی چھاتی پھول گئی ہوتی۔ نوری نے چٹکی بھری، فکر نہ کرے بی بی جی، اب آپ کی سانس پھول جائے گی، نانا جان کو آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں، گالیاں دینے پر آتے ہیں تو صبح سے شام ہو جاتی ہے، مگر مجال ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی چپ ہوں۔ فائزہ اور صبا نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تو بی بی بجھ سی گئی، اپنے پیٹ کی جائیوں سے جیت نہیں سکتی تھی۔ بھائی نے بہن کو مشکل میں دیکھا تو مدد کے لیے میدان میں کود پڑا۔ آپ سب لوگوں کا کہنا بجا، مگر میں بھی چاہوں گا کہ میری شادی باجی کی حویلی میں سر انجام پائے۔ سبھی رضوان کا منہ تکنے لگی۔ ماموں، آپ نے فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے نا؟ میں کوشش کے باوجود ابھی تک اماں اور بابا کی مہربانی کو بھول نہیں پایا، اور اب میں ان لوگوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ چندو نے محسوس کیا کہ رضوان کے لہجے میں سنگین نفرت کے پرتو جھلملا رہے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ننھی ننھی چھڑخانیوں کے بیچ نورین نے سب کو خاموش کرا کر تجسس مہمیز کرتے ہوئے کہا، خیالی پلاؤ پکانے سے پہلے یہ تو سوچ لیا جائے کہ دلہن کہاں ہے۔ سبھی کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ شادی کی فلم میں ہیروئن کا کردار غائب تھا۔ بی بی نے کہا، میں نے دلہن کے بارے میں سوچ لیا ہے، چاند سی دلہن لاؤں گی اپنے ویر کے لیے، کئی لڑکیاں میری نظر میں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ایسے وقت میں رضوان نے سر جھکا کر کہا، نہیں باجی، سب کام آپ کی مرضی سے ہوں گے، مگر دلہن کون ہوگی یہ فیصلہ میں کروں گا۔ بی بی جھیپ کر چپ ہو گئی۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ فائزہ نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو سبھی لڑکیاں اپنے اپنے انداز میں کریتنے لگی۔ جب مایوس ہو کر بیٹھ رہی تو رضوان نے کہا، 2-4 دنوں میں عمر حیات آ جائے گا، میرے ملتان جانے سے پہلے اسی جگہ پر آخری محفل سجے گی جس میں بتا دوں گا کہ میری نظر میں کون ہے، تب تک اس موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ آج میں آپ کو دوستی کے آداب اور باہمی تعاون کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام اخوت اور بھائی چارے کی تلقین کرتا ہے، امن و سلامتی۔ پھر اس نے کسی کو بیچ میں ٹوکنے اور موضوع بدلنے کی مہلت نہ دی اور بڑے دلنشی انداز میں بات سے بات نکالتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ محفل 10 بجے تک جمی رہی۔ چندو اور فائزہ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ فائزہ کو چائے کی طلب ہوئی۔ چندو کو کچن میں بھیج کر رضوان کا بتایا ہوا وظیفہ دہرانے لگی۔ چندو چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھ کر کچن سے نکلی، سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ایسے وقت میں رضوان بی بی کے کمرے سے نکلا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور پوچھا، ماموں چائے پئیں گے؟ رضوان نے جواب دینے کے بجائے ٹرے میں سے کپ اٹھا لیا، پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، چندو، سونے سے پہلے چائے مت پیا کرو، ٹھیک طرح نیند نہیں آتی اور صحت بگڑ جاتی ہے، دودھ پیا کرو۔ جی، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے چندو کا نام لیا تھا، ورنہ ہمیشہ بیٹی یا بابا کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ فائزہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ چائے کا انتظار۔ ٹرے مجھے دو اور تم اپنے لیے چائے بنا کر کمرے میں آ جاؤ، میں وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے چندو سے ٹرے لی اور سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ چندو نے کچن کا رخ کیا۔ اپنا کپ اٹھائے کمرے میں آئی تو فائزہ کو بیڈ پر جبکہ رضوان کو صوفے پر براجمان پایا۔ دونوں چائے پی رہے تھے۔ وہ فائزہ کے پہلو سے لگ بیٹھی۔ رضوان دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، ٹی وی، وی سی آر اور فلمی دنیا انسانی خواہشات کو بتدریج بڑھاتی جاتی ہیں۔ انسان خواہشات کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے اور اپنے خالق سے دور ہو جاتا ہے۔ چندو بولی، ماموں، کیا مخلوق کا اپنے خالق سے ناتا ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ رضوان بری طرح چونکا۔ یہ تم نے کیوں پوچھا؟ سوری ماموں، شاید میں غلط بول گئی۔ ہاں، تم نے واقعی غلط بات کہہ دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان لاپرواہی اور غفلت کا مرتکب ہو سکتا ہے، مگر رب کائنات بڑا مہربان، سمیع اور بصیر ہے۔ وہ اپنے بندے کی پل پل کی خبر رکھتا ہے اور بار بار توبہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ ایک بات پوچھو؟ ضرور، ایک نہیں کئی ایک پوچھو، میں اپنی علمی استعداد کے مطابق ضرور جواب دوں گا۔ جس شخص کے ماں باپ اس پر ناراض ہوں، شکل دیکھنے کے روادار نہ ہو، کیا وہ خدا کا ناپسندیدہ ہوتا ہے؟ سوال آسان تھا، پوچھنے والی کے چہرے کے تاثرات مشکل تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا،
چائے پیتا رہا. کپ خالی ہو گیا تو آہستہ سے میز پر رکھ کر منہ میں کچھ بڑبڑایا. ایک کے بعد دیگرے دونوں کی طرف منہ کر کے پھونک ماری. وہ جواب کی منتظر تھی. کافی دیر خاموشی رہی. پھر رضوان نے کہا, چندو, والدین کو ناراض کرنے والا خدا کو یقیناً ناراض کر بیٹھتا ہے, مگر تم دل میلا نہ کرو اور تھوڑا وقت گزرنے دو. خدا تمہیں ضرور موقع دے گا کہ تم اپنے ماں باپ کو منا لو. ہاں, جب کبھی خدا ایسا چانس دے تب بزدلی نہ کرنا اور انا کی بھیٹ بھی نہ چڑھ جانا. ماں باپ اور خدا سبھی مان جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. چندو, تمہیں بہت بہادر بننا ہوگا, ورنہ تم زندگی سے ہار جاؤ گی. زندگی سے ہارنا اور مرنا ایک جیسے عمل نہیں ہے. یاد رکھنا, تم پر جھپٹنے کے لیے کئی مصیبتیں منہ پھاڑے کھڑی ہیں, ایک کے بعد ایک. مگر مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آخر کار تم جیت جاؤ گی ایک نہ ایک دن. اور پھر تم بہت ظلم کرو گی. بہت سی نیکیاں بھی تمہارے کھاتے میں پڑیں گی. اور ایک نیکی, صرف ایک نیکی تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گی. کب, اس کا فیصلہ وقت کرے گا. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی. اس نے قریب آنے کا اشارہ کیا. وہ بے اختیار رضوان کی طرف کھنچ گئی. اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی. رضوان نے اس کا دوپٹہ بالوں کی طرف دھکیلا. پیشانی پر لکھی ہوئی کوئی نادیدہ تحریر لفظ لفظ پڑھتا رہا. ہاتھوں کو باری باری پکڑ کر دیکھتا رہا. انگلیوں اور انگوٹھوں کی پوروں کو ٹٹولتا رہا. پھر تحفیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا, چندو, محبت کے بارے میں کیا جانتی ہوں؟ وہ شرما گئی. سچی ہو تو عبادت, ورنہ گناہ. سچا جھوٹ کا تعین کیسے ہوگا؟ جس محبت میں لالچ اور ہوس نہ ہو وہ سچی ہوتی ہے. لالچ, ہوس, کیا ہے یہ؟ میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی ماموں. چندو, محبت انہی دو جسموں کا تو نام ہے. لالچ کیا؟ دیکھنا, ملنا, سوچنا اور پانا, بس. اور ہوس کیا؟ کھو دینے کی رغبت. نہیں, محبت اپنی ہستی کو تہج دینے کا نام ہے. مگر کیا تمہاری ہستی تمہاری تخلیق ہے, جسے تم اپنی مرضی سے کسی اجلے نظر آنے والے چہرے پر قربان کر دو؟ نہیں, محبت کسی ایک کے لیے ہر انسان کو نظر انداز کرنے کا نام ہے. مگر کیا حقوق العباد کا یہی فلسفہ ہے؟ نہیں, محبت کچھ اور ہے. کیا ہے؟ میں لفظوں میں اس جذبے کا احاطہ تو نہیں کر سکتا, مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محبت خدا تک, اپنے تخلیق کار تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے. اب تم سوچ رہے ہو کہ محبت انسان سے کی جاتی ہے, خدا کا اس سے کیا تعلق؟ جب تم کسی بھی تخلیق کے حصار میں داخل ہوگی تو تم براہ راست تخلیق کار سے جڑ جاؤ گی. یہیں کہیں فنافی اللذات اور فنافی اللہ کی منزلیں ہیں. تم جس کسی پر بھی اپنی صلاحیتیں مرکوز کرو گی, تمہاری نظریں اور خالق کے بیچ تخلیق حائل نہیں رہے گی. وہ ٹرانسپیرنسی بن جائے گی اور تمہیں چند قدم آگے دھکیل دے گی. کیا میں محبت کر سکتی ہوں؟ چندو نے دھڑکتے دل سے پوچھا. یہ مجھے نہیں معلوم. محبت ایک لمحے کا محاصل ہے. وہ لمحہ کس کو کب ملتا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے. کیا آپ اس محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آپ نے موچی کی بیٹی سے کی تھی؟ فائزہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. رضوان کے بدن کو جھٹکا لگا. چہرہ پل بھر کو متغیر ہوا. سنبھل کر بولا, ہاں, شاید وہی محبت تھی جو اس نے کی تھی. مگر اس نے تو آپ سے بے وفائی کی تھی. کہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ وہ کون ہوتی تھی بے وفائی کرنے والی؟ کوئی اپنا بنا کر بادشاہ بنتا ہے, کوئی چھوڑ کر بادشاہ بنتا ہے. یعنی یہ طے ہوا کہ محبت کرنے والے کا کردار بے معنی ہوتا ہے. اصل کردار محبت ہے, اور محبت بادشاہ گر ہوتی ہے. سنو, بادشاہی کیا ہے؟ کیا امارات کا نام ہے؟ سخاوت کا؟ نہیں, حقیقی بادشاہی اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. نیچے مجاز بٹتا ہے. مجاز کیا ہے؟ جھوٹ؟ نہیں, حال اور مستقبل کا کسی بھی نقطے پر سنگم ہے. موچی کی بیٹی جو اس وقت ریری کرتے 4 بچوں کی افلاس ماری ماں ہے, نے مجھے بادشاہ کر دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ میری بھول ہو. میں ابھی تک ویسا ہی تہیدامہ ہوں جیسا پہلے تھا, مگر کچھ تبدیلی ضرور رونما ہوئی ہے. مجھے کچھ نیا نظر آنے لگا ہے. کیا نظر آنے لگا ہے ماموں؟ چندو نے حیرت سے پوچھا. میں اسے لفظوں میں نہیں ڈھال سکتا. آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے. ہاں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم چھوٹی مصیبتوں سے نکل کر بہت بڑی مصیبت میں گرنے والی ہو. تم لا علم ہو, میں لا علم نہیں ہوں. تم رائی بھر مصیبت سے ڈر گئی ہو, جبکہ آگے بڑے پہاڑ استادہ ہیں. چندو کا دل دہشت سے دھڑکنے لگا. جسم ہولے ہولے کانپنے لگا. چندو, تم پناہ میں نہیں نبھا میں ہو. ان قریب مفاہمت کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا اور تم بے آسما ہو جاؤ گی.
بے زمینی کا شکار پہلے ہی ہو. محبت جس کا دم بھرتی ہو گالی بن کر دماغ کے پردے پھاڑنے لگے گی. ہاں، تمہیں اپنے حسن کی تاب و تمکنت بھی عذاب محسوس ہوگی. زندگی سے موت مانگو گی مگر یا خدا رحم، زندگی کے دامن میں موت بھی تو نہیں ہوتی نا. یہ تو بہت کنگال ہوتی ہے. رضوان کا لہجہ بھراس آ گیا اور آنکھیں ڈبڈبا گئی. چندو کا حال کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسا ہو گیا. بے اختیار کانپتی گرفت میں رضوان کا ہاتھ بھینچ کر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگنے لگا ہے ماموں. کاش میں تمہاری کو مدد کر سکتا. ہاں، ایک نکتہ بتا سکتا ہوں، سن لو، کبھی سمجھ آ جائے گا. انسان زندگی سے ہارتے ہوئے خدا پر ایمان کی دولت گنوا بیٹھتا ہے، پھر آگے کا نہیں رہتا، پیچھے کا بھی نہیں. تم جس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ خدا نہیں ہے، مشکل تو ہے، مگر تب صدق دل سے خدا کی وحدانیت اور ہویت پر یقین کر لینا. پھر دیکھنا وہ کیسے تمہارا ہاتھ تھامتا ہے. وہ تجھ پر کسی بھی شخص کو سائبان کر دے گا. ضروری نہیں کہ وہ شخص نیکوکار ہو، بہت برا بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ تمہیں بادشاہ کر دے گا اور تمہارے ہر دکھ کا مداوع ہو جائے گا. تمہیں اپنے والدین کو منانے کا موقع بھی مل جائے گا. یہ مت سوچنا کہ تمہارے والدین کون ہیں. وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پالا پوسا، بس، کوئی اور نہیں. وہ راضی ہو گئے، سمجھو خدا راضی ہو گیا، تب محبت تمہارا دیدار کرنے آئے گی. چندو نے لرزتی آواز میں پوچھا، عمر حیات؟ رضوان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا. عمر حیات مجھے تمہاری زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. وہ تو بچھڑنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے. میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ کوئی اور ہے. چندو کا دل بیٹھ گیا، گلے میں کانٹے چبھنے لگے. ماموں، بد دعا تو نہ دے پلیز. رضوان کے لبوں پر بے رحم مسکراہٹ ابھری. پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے تڑاک سے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر زور سے مارے. میں کون ہوتا ہوں بد دعا دینے والا؟ یا اللہ رحم، میں شاید غلط کہہ گیا. میں بہت گناہ گار ہوں، اپنے لیے دعائیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، مگر تم یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں فیصلہ کار نہیں ہوں. اگر ہوتا بھی تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس سوال کا جواب بھی وقت کی ہتھیلی پر لکھا ہے، کبھی پڑھ لینا. اور سنو، میں جس محبت کی بات کر رہا ہوں وہ بھی بہت دور ہے، بہت دور، ابھی نظر نہیں آئے گی. فائزہ نے تحرم آمیز نظروں سے چندو کی طرف دیکھا اور رضوان سے پوچھا، چندو سے کیسے پہچانے گی؟ عاشق اور بادشاہ کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. عشق تو ذات ہے، پہچان ہے. پہچان کے خط و خال نہیں ہوتے، مگر کامل وجود ہوتا ہے جسے اپنا تعارف نہیں کرانا پڑتا. پھر بھی وہ بھٹکتا ہوا آئے گا. اس کی حالت ایسی ہی ہوگی جیسے کسی بھی ہارے ہوئے سپاہی کی ہوتی ہے. کیا چندو کی اس سے شادی ہوگی؟ رضوان کے لبوں پر عجیب اور بے عنوان مسکراہٹ ابھری. آنکھیں بند ہو گئی. کوئی جواب نہ پا کر چندو نے کہا، فائزہ خاموش ہو جاؤ. کیا میرے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ تمہارا بھائی مجھ سے بچھڑنے والا ہے؟ رضوان نے آنکھیں موندے انکار میں سر ہلایا. نہیں بابا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے. فائزہ بولی، ماموں، میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کے نزدیک وہ بادشاہ ہے جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے. کیا چندو بھی بادشاہ ہوگی؟ ہاں، یہ بادشاہ ہوگی، مگر اسے عشق نہیں، وقت مسند پر بٹھائے گا. یہ خود پر ظلم کرنے والوں کی گردنوں پر پاؤں رکھے گی. اور ہاں، اسے ایک بادشاہ بھی زندگی کی کسی نہج پر ملے گا، گھڑی دو گھڑی کے لیے. فائزہ نے دل پر ہاتھ رکھا. ماموں، ایک بات اور، ذرا کھل کر بتا دے کہ چندو کے ساتھ کس قسم کے حالات پیش آنے والے ہیں. یہ سوال مشکل تھا، جواب اس سے بھی کہیں کٹھن تھا. اس کے چہرے پر اذیت کے آثار ابھرے. بے بسی آمیز بیزاری سے بولا، بیٹی، میں زبان نہیں دے سکتا ان مناظر کو جنہیں میری چشم تصور دیکھ رہی ہے. یا اللہ رحم، بس کچھ اور بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا. تم سو جاؤ، رات کافی گزر چکی ہے، میں نے صبح کھاد لینے شہر جانا ہے. محبت جو چندو کو ملے گی، اس کی کوئی نشانی، پلیز ماموں. فائزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ چند لمحوں تک آنکھیں موندے کھڑا رہا، پھر باری باری دونوں کو دیکھ کر مسکرایا. اس کی مسکراہٹ غمبار تھی. دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنی بند آنکھ پر رکھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا. پھر ایک لفظ ادا کر کے خاموش ہو گیا. وہی لفظ محبت کی نشانی تھی. چندو کے دل پر نقش ہو گئی. چندو مزید بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان گم ہو گئی اور سر جھک گیا. سسکنے لگی. فائزہ اٹھ کر بیڈ پہ جا لیٹی.
چندو کچھ دیر تک اپنے نصیبوں کو روتی رہی، رضوان کی باتوں کو دل ہی دل میں دہراتی رہی. پھر نڈال قدموں چلتی ہوئی بیٹھ تک آئی. فائزہ کے پہلو میں بے جان انداز میں گر گئی. رضوان کی باتوں نے اس کا دل دہلا دیا تھا. وہ جوتشیوں، پیروں فقیروں اور نجومیوں کی دنیا سے ناشنا سی تھی. ان کی کہیں بھی باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتی تھی، مگر دل بے اختیار رضوان کی باتوں کو پلوں سے باندھ بیٹھا تھا. وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہ پائی. الگ صبح جانماز پر گر گئی. گڑ گڑا کر رحم کی استدا کرنے لگی. چولی پھیلا کر دینے والے سے محبت کی بھیک مانگنے لگی. فائزہ نے اس کی ہچکیوں کی تال پر جھٹکے لیتے وجود کو باہوں میں بھر لیا. پیار سے بولی، ماموں مذاق بھی کر لیا کرتے. یہ ممکن کس طرح کہ میرا بھائی تمہیں چھوڑ دے؟ نہیں چندو، وہ تو تمہارے حسن کا دیوانہ ہے، اور تمہارا حسن بجھنے والا تو نہیں ہے نا. بھائی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. جو واقعہ ابھی تک رونما نہیں ہوا، ہوتا نظر بھی نہیں آتا، اس پر دل کو دکھی کرنے کا کیا فائدہ؟ ہائے فائزہ، اگر عمر حیات مجھ سے روٹ گیا نا تو میں زندہ نہیں رہوں گی. فائزہ بنا کچھ بولے اسے سینے سے لگا کر بہلاتی رہی. چندو عمر حیات کی واپسی تک کانٹوں پہ لوٹ پوٹ ہوتی رہی. برف پیروں سے انگاروں پر چلتی رہی. اس کی کوشش کے باوجود رضوان نے اس رات کے بعد اسے علیحدگی میں وقت نہ دیا. اس سے کھچا کھچا رہا. وہ جب بھی اسے دیکھتی دل دھک سے رہ جاتا. وہ سمجھتی تھی کہ رضوان نے نہ تو اس سے مذاق کیا تھا اور نہ ہی جھوٹ بولا تھا. جو بھی کہا تھا اپنے علم اور کسی اندرونی طاقت کی بنا پر ہی کہا تھا. عمر حیات گھر پہنچا تو اس کی جان میں جان آئی. وہ عشاء کے وقت آیا تھا. بیوی کے کمرے میں سبھی گھر والے اس کے گرد جمع ہو گئے اور وہ مزے مزے سے اپنے 15 روزہ ٹرپ کی دلچسپیوں کا احوال سنانے لگا. پھر تھک گیا اور جمائیاں لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. اس کے ساتھ ہی محفل برخاست ہو گئی. فائزہ نے پہلے سے دیکھی ہوئی ایک فلم VCR میں ڈال دی. چندو کی نظر ٹی وی پر تھی مگر ذہن کے پردوں پر عمر حیات تھا. وہ خاصا نکھر گیا تھا. رنگت بھی دودھ کی طرح صاف ہو گئی تھی. دل اس کی طرف کھینچ رہا تھا. 1 بجے فلم ختم ہوئی تو فائزہ نے جمائی لی. سو جاؤ میری جان، فلم ختم ہو گئی ہے. فائزہ، کیا میں میرزا سے ملنے چلی جاؤں؟ کیا مطلب؟ اگر بیوی کو پتہ چل گیا نا تو مار مار کے برکس نکال دیں گی. پلیز فائزہ، میرا دل گھبرا رہا ہے. تم نے مامور رضوان کی باتیں سنی تو تھی. ایسی باتوں کو دل پر نہیں لیا جاتا بھائی. آرام سے سو جاؤ. کل دن میں اپنے دیوانے سے مل لینا. اسے بھی قرار آ جائے گا اور تمہیں بھی. فائزہ نے کروٹ بدل لی. چندو تھوڑی دیر چپ رہی، پھر بولی، فائزہ، چند منٹ کی اجازت مانگ رہی ہوں پلیز. زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی. وہ قدرے بیزاری سے بولی، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، مگر جلدی آ جانا. خیال رکھنا، بی بی اماں کے کان بہت تیز ہیں. وہ اچھل کر بستر سے اتری. قدموں کی آہٹ کے خوف سے ننگے پیر چلتی ہوئی گراؤنڈ فلور پر بی بی کے ساتھ والے کمرے کے دروازے تک آئی. انگلی کی ضرب سے مدھم سی دستک دی. کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا. تھکا ہوا دیوانہ گہری نیند سو رہا تھا. اس نے پھر دستک دی. وہ بیدار ہو گیا. آنکھیں ملتا ہوا دروازے پر آیا. اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا. کمرے میں لا کر سرگوشی کے انداز سے پوچھنے لگا، خیر تو ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس نے عمر حیات کے ہاتھ پکڑ لی. وارفتگی سے چوم کر رونے لگی. وہ مزید گھبرا گیا. وہم ہوا کہ کسی نے اس کی عدم موجودگی میں کچھ ایسا ویسا تو نہیں کہہ دیا تھا. دروازہ بند کر کے اسے بیڈ تک لایا. بٹھا کر ہولے ہولے پوچھنے لگا. وہ رضوان سے ہونے والی گفتگو سنانا چاہتی تھی مگر یوں لگا جیسے اس کی قوت گویائی سلب کر لی گئی تھی. کچھ بتا نہ سکی تو بیچارگی سے بولی، تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس کے لبوں پر جاندار تبسم ٹھہر گیا. بھانپ گیا کہ وہ اس کی غیر موجودگی پر اداس ہو گئی تھی. باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگا. ایسے میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ چندو کا بدن غیر معمولی سرد تھا. وہ اس کی وارفتگی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. وہ اندیشے بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، میرزادے، میں نے کیا پوچھا ہے؟ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ نفی میں سرے لا کر رونے لگی. عمر حیات ہر طور سے یقین دلانے میں ناکام رہا تو زچ ہو کر بولا، چندو، میں لمبے سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، مجھے پریشان نہ کرو اور صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے. وہ کھڑی ہو گئی. دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، لوگ کہتے ہیں میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں. مامور رضوان نے جس لڑکی سے محبت کی تھی وہ باپ کا نام رکھتی تھی مگر کمین ذاتی تھی. اسی بنا پر ٹھکرا دی گئی. میری پیشانی پر تو باپ کا نام تک نہیں لکھا ہوا. مجھے حویلی کی دلہن نہیں بنایا جائے گا. عمر حیات نے چندو کا چہرہ تھام لیا اور سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ خدا کے بعد تمہیں پر تو دل بھروسہ کرتا ہے. پھر ایسی باتیں کیوں کری ہو؟
اپنی اوقات دیکھتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں۔ اگر تمہاری اوقات اتنی ہی پست ہوتی تو میں تمہیں اپنی پلکوں پر نہ بٹھاتا۔ اب جاؤ، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، فضول نہ سوچا کرو۔ اس نے پیار بھرے انداز میں ڈانٹا اور دروازے کی طرف دھکیلا۔ دھکے تو نہ دو، اپنی خیر مناؤ اور بھاگ جاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر ضبط کیے کھڑا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ تڑپ کر جواب دیتی۔ نڈھال قدموں سے میرزادے کی تنہائی سے نکل آئی۔ فائزہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ جو ہی دروازہ بند کر کے بیڈ پر لیٹی، فائزہ نے اسے دونوں ہاتھوں پر لیا، لبوں کو چھو کر بولی، دیوانے نے یہاں محبت کا سجدہ کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فائزہ نے سوال بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے گال کو چھوا۔ اس کے انکار پر مسکرائی۔ پھر کیا کہا اس نے؟ کچھ بھی نہیں۔ فائزہ اسے گدگدانے لگی۔ چندو نے پیار سے کہا، ایسا کچھ نہیں کہا تیرے بھائی نے، ہٹو، سونے دو مجھے۔ اس نے جھوٹ کہا تھا، وہ سونا نہیں، سوچنا چاہتی تھی۔ سوچنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اسے ایک طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ وہ عمر حیات کو کھونے والی تھی۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیوں اور کیسے چھوڑے گا۔ کسی کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، یوں جیسے کسی کے مرنے میں بھی دیر نہیں لگتی، مگر اسباب کو مد نظر رکھ کر آنی کو ٹالے جانے کی کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے رضوان کے کردار اور عمر حیات کے ہجران کو ترازو کے پلڑوں میں رکھا۔ دماغ کہتا تھا کہ عمر حیات کی بات مانی جائے، دل کہتا تھا رضوان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، اس کی بات کو سچ سمجھا جائے۔ ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے۔ کشمکش نے سانسیں دوبھر کر دی۔ رات ایسے تیسے کٹ گئی۔ اگلے دن رضوان نے حساب کتاب عمر حیات کے حوالے کیا۔ شام تک جانے کی تیاری میں مصروف رہا۔ عشاء پڑھ کر چندو اور فائزہ بھی لگے بندھے معمول کے مطابق صحن میں آ گئی۔ سبھی جمع تھے مگر وہ نہیں تھا جو رونق محفل ہوا کرتا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد اپنے کمرے سے نکلا۔ اس نے اپنا سیاہ رنگ کا بیگ اٹھا رکھا تھا اور اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ صحن سے سیدھا اپنی منزل کی طرف چلا جائے گا۔ جب وہ اپنے مخصوص موڑے پر بیٹھ گیا تو بیوی نے گلہ کیا، ایسی بھی کیا جلدی ہے رضوان، 2-4 دن تو ٹھہر جاتے۔ باجی، ہر آنے والے کو جانا ہے، جلد یا بدیر، پھر وقت کو ضائع کیا جائے۔ عمر، گاڑی تیار ہے؟ جی ماموں، نواز آپ کو ملتان چھوڑائے گا۔ ناحق تکلیف کی، میں شہر سے ویگن پکڑ لیتا۔ اس وقت شہر سے کوئی ویگن نہیں ملتی، ویسے بھی اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں، اگر گاڑی گھر میں نہ ہوتی تو مجبوری تھی۔ لڑکیاں کچھ اور سننا چاہتی تھی۔ صفیہ بولی، ماموں، آج آپ کا یہاں آخری دن ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جاتے ہوئے بتائیں گے کہ آپ نے کس لڑکی کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ میں تم لوگوں کی بے چینی دیکھ رہا ہوں۔ عمر حیات سیاق و سباق سے آگاہ نہ تھا۔ اس کے استفسار پر بیوی نے چندو کے کارنامے کو تھوڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ عمر حیات کی خوشی بھی دیکھتی تھی۔ وہ چندو کو دیکھ کر فخر سے بولا، تم نے واقعی بڑا کام کیا ہے۔ رضوان نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، ہاں، میں تھوڑی دیر بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ لوگوں کی خوشی یا دکھ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان مرحلوں سے میری زندگی عرصہ پہلے گزر چکی ہے۔ شاید اپنے خاندان میں بہت کم آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں صرف ایک ہی سوال میری طاق میں رہتا ہے، شادی کب کرو گے؟ میں اگر شادی نہیں کرنا چاہتا تو کیوں سب لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی، سمجھنا چاہتا بھی نہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سمجھ جائیں تو آپ کا فائدہ ہوگا، ورنہ میرا کسی بھی صورت نقصان نہیں ہوگا۔ چندو گڑبڑا سی گئی۔ کوئی خوشی کی خبر اس تمہید کے ساتھ نہیں دیا کرتا۔ یوں لگا جیسے اس کی محنت اکارت گئی تھی۔ رضوان بدل گیا تھا، وعدہ خلافی پر مائل تھا، کہہ رہا تھا، چندو ماہی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زرینہ غریب موچی کی بیٹی کے بعد یہ دنیا بانجھ نہیں ہو گئی، دنیا محبت سے خالی نہیں ہو گئی۔ اس نے بہت دلیلیں دی، بڑی اونچی باتیں کی، یہ بھی کہا کہ خدا نے انسان کو صرف ایک ہی انسان سے محبت کا حکم دیا ہے کیا انسان ایک انسان کے لیے اپنا تن من دھن تہج دیا جائے تو تخلیق انسان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، یا ایک کے مرنے کے بعد دوسرے آنے والے کے لیے دل کے دروازے بند کر دیے جائیں؟ مجھے اس کملی کی ہر بات ماننا پڑی کیونکہ میرے پاس اسے قائل کرنے کے لیے اس وقت کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی۔ تو کیا آپ نے کوئی ٹھوس دلیل تلاش کر لی ہے؟ فائزہ نے پوچھا۔ بلا شبہ، رضوان نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا نیا پن تھا کہ سبھی متفکر ہو گئے، مگر کسی نے اس کی بات میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بولتا رہا، زرینہ میری محبت تھی اور مجھے آج بھی اس محبت پر کوئی ندامت نہیں، اس پر بھی شرمندہ نہیں ہوں کہ اس نے مجھے چھوڑ کر اپنا گھر بسا لیا، بچے جن لیے،
دنیا والوں کے نزدیک بچے جننا ہی تو محبت کا حاصل ہے۔ ہر باپ بچہ پیدا کر کے ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس نے کوئی تیر مارا ہو، کوئی نیا کام کیا ہو، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کے 90% مرد باپ بنتے ہیں اور مر جانے پر اپنا نام تک کھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ نام جس کے لیے انہوں نے نر بچے جنے ہوتے ہیں۔ مگر مجھے تو نام کی ضرورت نہیں، اولاد کے احتیاج نہیں، اور میں اپنے گھمنڈ پر زندگی گزار کر خاموشی سے مر جانا چاہتا ہوں۔ پھر تم لوگوں کو میری شادی کی فکر کیوں ہے؟ قدر توقف کے بعد وہ سر اٹھا کر بولا، یہاں رہ کر مجھے پتا چلا کہ عمر حیات نے بے نام و نسب والی لڑکی کے لیے اپنے گھر بار کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ میں نے اپنی باجی کو دیکھا تو پتا چلا کہ یہ منافقوں کی دنیا ہے۔ بڑی بہن ماں کے رتبے پر فائز ہوتی ہے، اور ماں، ایک ماں کو بھی اولاد کی خوشیوں پر نام و نسب کو فوقیت دیتے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ میری ماں کو توہین کا احساس ہوا تھا جب میں نے اپنے لیے موچی زادی چنی تھی۔ باجی کو ملال ہے کہ اس کے بیٹے نے ایک حرامزادی کو حویلی کی رانی بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ بی بی نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں پوری ذمہ داری سے سچ بول رہا ہوں، کوئی دخل نہ دے۔ جب میں چلا جاؤں تب سب لوگ اپنی بھڑاس نکال لیجیے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے۔ بہنیں بھائی کو چاہتی ہیں مگر بھائی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی، اور بھائی، وہ ایک ہی وقت میں دو کشتیوں پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہے۔ ماں کی محبت کو بھی سمیٹنا چاہتا ہے، جائیداد کو مٹھی میں رکھ کر محبت کی دولت پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ چندو ماہی اور عمر حیات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اوپر طے پانے والے اصولوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کون ہارتا ہے، کون جیتتا ہے، یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے۔ اپنی بساط پر انسانوں کو مہرے بنا کر کھیلتا ہے۔ چندو بضد تھی کہ میں شادی کر لوں، گھر بسا لوں۔ جب میں نے حامی بھر لی تو سبھی لوگوں کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ ہر چہرہ منافقت کے رنگوں سے سج گیا۔ کسی کو میری خوشی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ سبھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میری زندگی کے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے مشورے کو مان لیا جائے۔ چندو نے فوراً مزاحمت کی، ماموں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم واقعی آپ کو خوش اور آسودہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فائزہ نے تائید کی، پھر سبھی نے اپنا دفاع کیا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں بھی ثابت کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ میری خوشی کے لیے ہرگز سنجیدہ نہیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ میری خوشی کی خاطر کون اپنی جان دے سکتا ہے؟ اس کا سوال نہ صرف غیر دانش مندانہ تھا بلکہ غیر متوقع بھی تھا۔ عمر حیات متردد ہوا، ماموں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میری خوشی کی قیمت ادا کرنی پڑے تو کیا آپ لوگ ادا کریں گے؟ بی بی نے جھٹ کہا، لے تو اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حکم کرو میرے ویر، میری جان بھی حاضر ہے۔ اس نے عمر حیات کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ماموں سچ کہتا ہوں، مجھے سب کچھ لوٹا کر آپ کو خوش دیکھنا پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ اس نے باری باری سبھی کے چہروں پر نظر ڈالی۔ ہر کسی نے کم و بیش انہی الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ رضوان کچھ دیر سوچتا رہا، ایسے میں اس کا ہاتھ بیگ کے چوڑے ریبن سے کھیلتا رہا۔ فیصلہ کن انداز میں سر اٹھا کر بولا، ٹھیک ہے، فرض کیا کہ مجھے یقین آ گیا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ یقین بھی دلا دیا ہے کہ نہ صرف انسان کے لیے ایک محبت پر اکتفا کرنا لازم نہیں بلکہ غیر ضروری بھی ہے۔ میں زرینہ کی محبت سے دستبردار ہو کر کہتا ہوں کہ میں چندو ماہی کو اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی قربانی کا منتظر ہوں۔ چندو کا دل دھک سے رہ گیا۔ بم پھٹ جاتا تو شاید اتنی حیرت اور دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ رضوان کی بات سن کر ہوا تھا۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر چیخی، ماموں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر حیات ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رضوان کو دیکھنے لگا۔ اس کے منہ سے کوئی بات تک نہیں نکل پائی تھی۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، زرینہ، چندو، عمر حیات، کسی ایک پر اکتفا کرنا دانش مندی نہیں، دوسرے کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کرنا قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ آپ سب لوگ قرب الہی کی تمنا میں یہ قدم اٹھائیں اور مجھے سچی خوشی دے دیں۔ یہی مجھے چندو نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، فائزہ نے بھی۔ سبھی حونقوں کی طرح رضوان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ایک چہرے کو دیکھ کر بولا، کیوں؟ کیا جان دینے والوں میں اتنا بھی حوصلہ نہیں کہ یہ چھوٹی سی قربانی دے دیں؟ جان دینا تو اعلیٰ ظرفوں کا کام ہوتا ہے، بادشاہوں کی شان ہوتی ہے۔ عمر حیات کا سر جھک گیا، ماموں یہ نہیں ہو سکتا، کچھ اور مانگ لیں۔ چندو کرائی، ماموں میں آپ کو پوچھنے لگی تھی دیوتا سمجھ کر، آپ تو عام انسان سے بھی پستہ قامت نکلے۔ رضوان، کیا تو اپنے ہوش میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے جیتے جی مارنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا؟ بی بی نے کہا، باجی نشیمن اجڑنے والا ہے، تار ٹوٹنے والے ہیں۔ میں اس حویلی کی رونقیں مان نہیں کرنا چاہتا، تم لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔
تم لوگوں نے میری خاطر کیا قربانی دینی ہے؟ میں نے قربانی کا سبق پڑھا ہے، تبھی تم سب کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں، مگر تم لوگ قبول کرنے سے گریزاں ہو۔ چندو اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ جتنا اچھا لگتا تھا اتنا ہی برا لگنے لگا تھا۔ عمر حیات نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ ماموں، اس موضوع پر کوئی بات نہ کیجیے، مجھے آپ کی اصلیت جان کر دکھ ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میں آپ کا بھانجا ہوں؟ چندو بھی آپ کو ماموں کہتی ہے، بیٹیوں جیسی ہے۔ کاش آپ نے اس گری ہوئی خواہش کا اظہار نہ کیا ہوتا۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ چندو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ چندو نے غیظ بھرے انداز میں کہا، ماموں، میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی مگر اب نہیں کرتی ہو۔ ٹھیک ہے عمر حیات، تم میری خاطر اپنی محبت سے دستبردار ہو سکتے ہو؟ عمر حیات نے اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھا اور پلٹ کر تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے میں رک کر پلٹے بغیر بولا، بی بی، میں سونے لگا ہوں، آپ اپنے بھائی کو روانہ کر دیجیے گا۔ رضوان بیگ اٹھائے کھڑا تھا، قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بس چندو، قربانی، محبت اور حقوق العباد بہت بلند آدرش ہے، مگر جو شخص اپنی جان پر نہ کھیل سکے اسے کسی کے جذبات سے کھیلنے کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا۔ یا خدا رحم، یا خالق رحم، یا خالق مدد۔ اس کا لہجہ بڑا عجیب یاس بھرا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، خدا حافظ کہا اور اطمینان سے چلتا ہوا حویلی سے نکل گیا۔ جس وقت پوٹوہار جیپ اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، سبھی نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تب سمجھ میں آئی کہ تازیانہ مارنے والا چلا گیا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ صفیہ نے لمبی سانس لی۔ ماموں کو اتنی بڑی بات کہتے ہوئے ذرا بھی حیا نہ آئی؟ چپ رہو، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا گیا ہے۔ بیبی نے اسے ڈانٹا۔ فائزہ بولی، اماں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ماموں بہت بڑے انسان ہیں، ایسے شخص سے اتنی گھٹیا بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نورین دانت کچکچا کر بولی، میرا بس چلے نا تو۔ فائزہ نے جھٹ لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں، اس سے آگے کچھ بھی مت کہنا۔ آپ لوگوں نے سوچا نہیں، ورنہ سمجھ جاتے کہ ماموں کتنی بڑی بات کہہ گئے ہیں، سمجھا گئے ہیں کہ انہیں شادی کے لیے کبھی مجبور نہ کیا جائے، ورنہ وہ ایسا ہی تازیانہ ماریں گے۔ چندو سے بیٹھے رہنا محال ہو رہا تھا۔ گھسٹتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے رضوان کی بات سن کر شدید دھچکا لگا تھا۔ فائزہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ چندو، ماموں کے بارے میں غلط مت سوچو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ کیا تمہارا دل مانتا ہے کہ ماموں نے اتنی فضول بات دل سے کہی ہوگی؟ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر روتی کیوں ہو؟ ماموں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ محبت وحدانیت کی قائل ہے، اور انسانی زندگی کے لیے ایک ہی محبت کافی ہوتی ہے اور بس۔ نہ جانے تم لوگ اتنی سیدھی سی بات کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہو؟ فائزہ کی بات دل کو لگی۔ واقعی رضوان کی زبان پر اس کا نام آیا تھا، آنکھوں نے اسے نہیں مانگا تھا۔ کیا اس نے صرف اپنا پلو چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا تھا؟ اس بات پر یقین کرنے کو جی نہیں مان رہا تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہ کیا سمجھانا چاہتا تھا؟ اس نے کس قربانی کا ذکر کیا تھا جو وہ حویلی کے مکینوں کی خاطر دینے کو تیار تھا؟ ابھی ذہن کو اتنی پختگی حاصل نہیں تھی کہ سمجھ آتی۔ چندو سمجھنے کے لیے خاموش ہوئی تھی، نہ سمجھ کر پھر رونے لگی۔ لڑکیاں جوانی میں ایسی ہی جذباتی ہوا کرتی ہیں۔